अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, महफ़िल तफ़सीर में एक बार और आपका इस्तक़बाल है। सूरह यासीन की तकमील के बाद में इंशाअल्लाह ताला आज से हम सूरह रहमान की तफ़सीर आप लोगों के सामने बयान करेंगे। और सूरह अर्रहमान जैसा कि हम सब जानते हैं कुरान मजीद की एक अहम तरीन सूरह है, और मेरे ख़याल से सूरह यासीन के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और सूरह काफ के साथ पढ़ी जाने वाली जो सूरह है वो सूरह अर्रहमान है। ख़ास तौर पर इस सूरह में जो सौती हुस्न हैं, इसमें जो रवानी हैं, शीरीनी हैं, और अल्लाह के कलाम की जो तासीर है, जो सुनने वाले के ऊपर असर डालती है, वो बेमिसाल है। तो आज कोशिश ये होगी कि उसकी तमहीद आप लोगों के सामने पेश करें और फिर इंशाअल्लाह ताला 4 पहली आयतों की तफसीर आपके सामने पेश की जाएंगी। मेरे साथ में आज मेरा साथ देने के लिए डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है। आप तमहीदन कुछ कहना चाहेंगे सूरह रहमान की तिलावत करने से पहले? हम लोग चूंकि दरस कुरान की महफिल में समझता हूँ कि पहले कुछ आयतों की तिलावत करते हैं, फिर इंशाअल्लाह जो है गौर व फिक्र करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज नाजरीन, जब हम अल्लाह ताला के 2 नामों का जिक्र करते हैं तो एक नाम तो अल्लाह का अल्लाह है और दूसरा नाम रहमान है। इस सूरह की निस्बत उस नाम के साथ है, अर्रहमान। ये मतलब कुरान के अंदर एक बहुत अहम मुकाम है जहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी जो है रहमानियत का इजहार जो है इन आयतों में बताया है कि मैंने तुम पर किस किस तरीके से जो है रहम किया है। जैसा कि मोइन भाई ने भी बताया कि इस पूरी सूरह के अंदर एक सूती हम आहंगी है, और जिसको अगर डॉक्टर इसरार अहमद की ज़बान में कहे तो एक डिवाइन म्यूज़िक है। आदमी जब उसको सुनता है तो एक वश की कैफियत तारी होती है और एक अलग ही दुनिया में जो है चला जाता है। हम में से अक्सर लोग सूरह रहमान को सुनना पसंद भी करते हैं, जब ड्राइविंग को जाते हैं तो सुनते हैं, लेकिन जहाँ पर ये सूरह के अंदर बहुत ही अच्छे जमालियाती पहलू शामिल है, अदबी पहलू शामिल है, लेकिन उससे बढ़कर ये कि एक बहुत डीप मीनिंग वाली जो है सूरह भी है। तो मैं चाहूँगा कि तमहीदी तौर पर मुझे इसका शान नुज़ूल क्या है? ये मक्की सूरत है कि मदनी सूरत है? तमाम मुफस्सिरीन के दरमियान इसका मक्की सूरह होना मुत्तफ़िक़ अलैह है, और उसके मज़ामीन से भी इस बात का इजहार होता है। और ख़ास तौर पर एक ऐसी अंदरूनी दाखिली शहादत मौजूद है कुरान मजीद के अंदर, ये साफ तौर पर साबित होता है कि ये मक्की सूरह है। और जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से जब वापस आ रहे थे और मकाम नखला पर आपने जब इस सूरह अर्रहमान की तिलावत की, जिसको जिन्नात ने सुना और उससे बड़े मुतासिर हुए, और फिर अल्लाह की तरफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दी गई कि जिन्नात ने भी इस सूरह को सुना और वो कुरान मजीद से बहुत मुतासिर हुए। तो ये बात साफ तौर पर इस वाक़े से समझ में आती है कि सूरह रहमान उस वक्त नाजिल हो चुकी थी, और ताइफ का सफ़र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 नबवी में किया था, बेसत के 10 साल के बाद किया था। और ये वो वक्त था, जैसा कि नाजरीन भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कि कुरैश मक्का की इज़ा रज़ानी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इस्तेहज़ा के बाद में और परसिक्यूशन के बाद में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का एहसास हुआ कि अब उनकी दावत यहाँ मक्के वाले जितने लोग कबूल करना चाहते थे कबूल कर लिए है, अब वहाँ उस किस्म का जब रिस्पांस नहीं मिल रहा था, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ का अल्लाह के रसूल ने सफ़र किया। तो ऐसे वसती मक्की ज़िंदगी में जो है इस सूरह का नुज़ूल हुआ है, जिसमें अल्लाह ताला कुरैश मक्का को भी अपनी नेमतें बता रहा है कि क्या नेमतें अल्लाह ताला ने उनके लिए यहाँ मुहैया की है, और साथ में आखिरत में अगर इनकार की सूरत में आखिरत में उनके ऊपर जो अजाब आने वाला है उससे भी मुतालिक कुछ बातें इस सूरह के अंदर आई हैं, उसका अहाता किया गया। जी बिल्कुल। मुइन भाई, यहाँ पर आपने गुफ्तगू के दौरान एक बात कही कि वादी नखला के अंदर जो है जिन्होंने जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुना, और मुफस्सिरीन ने भी ये लिखा है कि
یہ جو سورہ ہے یہ انسانوں اور جنوں سے جو ہے یکساں طور پر جو ہے خطاب کرتی ہے. یہ واحد قرآن مجید کی سورہ ہے جس میں ڈائریکٹ جنات سے خطاب کیا گیا ہے، وگرنہ جنوں کا قصہ جو ہے 2-3 سورتوں میں آیا ہے، لیکن یہ واحد سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ میں جنات کو خطاب کیا. نہیں تو پھر ناظرین کے ذہن میں ایک سوال ایک لازمی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنوں کی طرف بھی نبی بنا کے بھیجے گئے تھے؟ جی، اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے، اور خاص طور پر امام فراہی نے اس کا جواب دیا ہے، اور انہوں نے یہ بات صاف طور پر لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے کہ وہ رسول اسی جنس میں سے بھیجتے ہیں جن کو ہدایت دینا مقصود ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی طرف مبعوث نہیں کیے گئے تھے، کیونکہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنات میں جا کر، پہلی بات تو یہ کہ جنات ایک الگ مخلوق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے انسان سے متعلق تھے، اور دوسری بات یہ کہ کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قسم کی کوششیں اتمام حجت کے دعوت کے اتمام حجت کے انسانوں پر کی اور وہاں مکہ اور مدینہ میں کی، ایسا کوئی بھی کام یا ایسی کوئی بھی کاروائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نظر نہیں آتی. تو یہ صاف طور پر نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی طرف مبعوث نہیں کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارش گرتی ہے اور اس کے ساتھ میں جو زرخیز علاقے ہوتے ہیں وہ بھی سیراب ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں جو بنجر علاقے ہوتے ہیں وہ بھی سیراب ہوتے ہیں. تو یہ الرحمن اور یہ جو قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ اللہ کی رحمت کا نزول ہے. اس سے جہاں انسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے وہیں جو ہے کہیں کہیں جنات کو بھی خطاب کیا گیا ہے یا جنات کے بارے میں کہا گیا. جی بالکل، بہت واضح طور پہ ہمارے سامنے جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس سے جنہوں نے تو فائدہ اٹھایا ہے کیونکہ اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے، لیکن جس سینس میں ہم نبی یا رسول کہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے صاحب شریعت ہو، اس معنوں میں جو ہے نبوت نہیں ہے. یہ امام فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے معین بھائی نے جو ہے رائے کو جو ہے اور بیان کیا. اور فرقان بھائی اس پہ سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ دیکھیے کہ جن کے لیے یہ کلام حقیقتاً نازل نہیں کیا گیا تھا وہ اس سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور آج انسانوں میں بہت سارے انسان ہیں، ایون مسلمانوں میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کے لیے یہ کلام اتارا گیا، تمام انسانوں کے لیے اتارا گیا، اور مسلمان تو اس کے خاص جو ہے وہ ایڈریسی ہے، لیکن مسلمان اس سے آج فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے. بڑے افسوس کی مقام. جزاک اللہ. اس پہ جو ہے جو شان نزول کے بارے میں بات ہے کہ واضح طور پہ جو اس کا جو پورا کلام ہے اور اس کی صوتیہ ہم آہنگی جو ہے وہ اس کے مکی ہونے پہ دلالت کرتی ہے. ہم نے جو ہے سورہ کے کنٹینٹ کے بارے میں بھی بات کی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا اور زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی اس کی رحمانیت کی نشانیاں ہیں اس کو جو ہے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو چونکہ مکی صورت ہے تو جو بنیادی 3 عقائد ہے، توحید، رسالت اور آخرت، انہی تینوں کے اوپر جو ہے یہ بحث کرتی ہے، اور اس میں بھی اللہ نے ڈرایا ہے لیکن ڈرانے کا انداز میں جو بشارت کا پہلو ہے زیادہ غالب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمہیدی طور پر اگر ان پہ کوئی چیز آپ ایڈ کرنا چاہیں تو اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا چونکہ آپ نے ذکر کیا تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات اس سورہ رحمان کے بارے میں کہی ہے کہ ایک 4 عجیب خصوصیات ہے اس سورہ رحمان کی، جس کی تفصیلات جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی جب آیتوں پر آئیں گے تو اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ نے رحمان یعنی اپنی رحمانیت کا جو سب سے بڑی صفت ہے، جو رحمانیت کا مظہر ہے، جو مبالغے کا صیغہ ہے، الرحمن کا نام لایا ہے. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے اعلیٰ ترین کتاب، بہت ساری کتابیں اتاری اللہ تعالیٰ نے لیکن قرآن جو ہے وہ تمام کتابوں کا سردار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بات کی. پھر اس کے بعد میں اللہ کی تمام مخلوقات اور تخلیقات میں جو سب سے چوٹی کی مخلوق ہے وہ ہے الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کی بات کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسرے مخلوقات سے ممیز اور ممتاز کرنے والی جو صفت ہے، سب سے اعلیٰ صفت جس کی وجہ سے انسان حیوان ناطق کہلاتا ہے، وہ ہے اس کا نطق، اس کی گویائی، اس کا کمیونیکیشن کی ایبلٹی. تو اللہ تعالیٰ بولنے والا حیوان، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس
خصوصیت یا اس صفت کا بیان کیا. تو اس طریقے سے جو ہے یہ 4 چوٹی کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں پہلے ہی 4 آیتوں میں جمع کر دیا. جزاک اللہ. اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے یہ جو ہے مجموعی جو ہے ایک اوور ویو جو ہے معین بھائی نے رکھا کہ یہ جو 4 آیتیں ہم اس درس قرآن میں ہم غور و فکر کر رہے ہیں اس میں 4 چوٹی کی چیزوں کا جو ہے بیان ہے. تو معین بھائی یہاں پر جو الرحمن کی صفت ہے حقیقت بات تو یہ ہے کہ اگر صرف ہم الرحمن کی صفت کو ہی تشریح کرنے بیٹھے تو اس کا حق گھنٹوں تک جو ہے ادا نہیں ہو سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی باتوں کو اگر لکھنے کے لیے سمندر اور پورے سمندر سیاہی بن جائے اور پورے درخت جو قلم بن جائے اتنے ہی اور ساتھ بھی جمع کے تو اللہ کی باتوں کو لکھ نہیں سکتے. اور اللہ کی تمام تر باتیں اس کی رحمت کا مظہر ہے. تو یہ ایک بہت چھوٹا سیشن ہے جس کے اندر ہم الرحمن کے اوپر جو ہے غور و فکر کریں گے. ان میں جب ایک بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے اور قرآن جب ایک انسان کو اپنے رب سے انٹروڈیوس کرواتا ہے تو اس میں ایک سب سے بنیادی صفت جس کے بارے میں وہ ڈسکس کرتا ہے وہ ہے الرحمن. تو یہ الرحمن کا ایک انسان سے کیا کنیکشن ہے, میں اس رحمان سے کس طرح کنیکٹ ہوتا ہوں, جس کے بارے میں اللہ کی رحمت مجھے ایز اے انڈیویجول کیسے جو ہے اثر انداز ہو رہی ہر لمحے. اس میں 2 باتیں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا فرقان بھائی. ایک تو یہ ہے اور یہ بہت ہی سمجھنے کی بات ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہاں تو علم تعلیم کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ الرحمن کی جگہ پہ العلیم کی صفت بھی استعمال کر سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ کرتے ہوئے الرحمن کی اپنی صفت کو یہاں لایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ایک مخلوق ہے وہ دوسرے مخلوقات سے اس لیے جدا ہے یا الگ ہے یا جو ڈسٹنکشن ہے دونوں میں کہ یہ صرف کھاتا پیتا یا اس کی صرف جسمانی ضرورتیں نہیں ہیں, اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان میں فہم, عقل, شعور, جذبات, جمالیاتی حس, یہ تمام چیزیں دی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ خالق ہے اور رب ہے تو ضروری ہے کہ جس طریقے سے وہ جانوروں کی صرف جو بہت ہی محدود فطری تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے, جب ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور وہ ہمارا رب ہے تو اس کی رحمانیت کا یہ تقاضا ہے اور یہ لازمہ ہے کہ ہمارے جو روحانی ضرورتیں ہیں اور ہماری جو جذباتی, شعوری اور عقلی ضرورتیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ پورا کرے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت الرحمن کو یہاں لایا ہے کہ وہ ایسا رب ہے جو سراپا محبت اور سراپا رحمت ہی رحمت ہے. آپ نے جو نقطے کو بیان کیا اسی کی تھوڑی اگر ڈسٹنگوش کر کے ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو اس کو اس طریقے سے سمجھ رہے کہ ایک پہلو تو اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق کو پیدا کیا اور اس کی ضروریات کی تمام تر چیزیں اس کو مہیا کرا دی, یہ اس کی ربوبیت کا جو ہے مظہر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رحمان کا جو ذکر کیا کہ وہ بنیادی تقاضوں کو صرف انسان کے پورا نہیں کر رہا بلکہ اس کو اعلیٰ سطح کے اوپر ایک دم اعلیٰ درجے کے اندر اس کو صرف یہ نہیں ہو رہا کہ جب بچہ انسان کا پیدا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غذا دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو غذا تو دے رہا ہے ماں کے دودھ کی شکل میں, لیکن وہ دودھ بھی اگر دیکھو تو خوش رنگ ہے. وہ دودھ اگر جب اس کو پلایا جا رہا ہے تو اس کے اندر ایک محبت کا پہلو ہے, اس کے اندر ایک سیکیورٹی کا پہلو ہے, ایک بلانگنگ کا پہلو ہے. تو کہنے کا منشا یہ کہ نہ صرف اللہ نے یہ کیا کہ مخلوق کو پیدا کر کے ان کی ضروریات کو پورا کیا, جیسے فار ایگزامپل زمین کو دیکھیے, زمین رہنے کی جگہ ہے. زمین میں دوسرا آپشن یہ بھی تھا کہ زمین اتنی ہریالی اور اتنی خوبصورت اور اتنی تنو پسند نہیں ہوتی, ایک سپاٹ سا میدان ہوتا اس میں ضروریات زندگی ہوتی, ہر چیز جو ہے ایک ہی کلر کی ہوتی. اتنے کلرز کو اللہ نے, پھر اللہ نے بولا کہ صرف یہی نہیں کیا ہم نے آسمان کو دیکھو اس کو بھی خوبصورت بنا. اور یہ تمام تر آفاق کے اندر جو نشانیاں اس سورے میں بیان کیے کہ اللہ نے صرف تمہاری ضروریات کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا بلکہ ضروریات کے ساتھ ایڈیشنل بھی جو چیزیں ریکوائرڈ تھی اس کو بہترین طریقے سے اللہ نے پورا کیا, جو اس کی رحمانیت کا جو ہے مظہر ہے. اور دوسری بات جو ڈاکٹر اسرار نے یہ بھی کہی ہے کہ اللہ کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن مجید ہے. بالکل. تو یہ بات بھی
ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ قرآن مجید ہے، کہ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق انسان کی تربیت اور اس کے جتنے سارے فطری تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اور جو تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے وہ سب کے سب جو ہے قرآن مجید کے مضامین میں۔ جی بالکل، جیسے ہم اگلی آیت کے اوپر اگر آتے ہیں کہ علم القرآن، کہ اللہ وہی ہے جس نے جو ہے قرآن کی تعلیم دی، اور جیسے معین بھائی نے کوشچن یہ بات کو لائے کہ یہ دونوں چیزیں، مطلب پہلی چیز جو سب سے سپیریئر اللہ کی رحمت اللہ یہاں پہ بیان کرے وہ قرآن ہے، یعنی اس کی ہدایت۔ اور وہی بات کو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ آپ کے پاس دنیا میں تمام تر نعمتیں ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، اولاد ہے، آپ کے پاس اچھا گھر ہے، آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں، لیکن اگر ان تمام چیزوں کے اوپر اللہ کی رحمت یعنی ہدایت کا سایہ نہیں ہے تو یہ تمام تر چیزیں دنیا میں رہ کے ویسٹ ہو جائیں گی، ان کا کوئی کنٹینیوشن آخرت میں انسان کو نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے صرف یہ نہیں کیا بلکہ یہ نعمتیں دی رحمت کے ذریعے، بلکہ ان کے کنٹینیوشن کے لیے ہدایت بھی دی۔ یہ جو اوپر سے اللہ نے ایڈیشنل چیز دی، جس کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو سب سے ٹاپ میں رکھ رہا ہے، کہ اللہ کی نعمتیں اور رحمت تبھی ریئلائز ہوتی ہے جب بندہ قرآن کے راستے پر چلتا ہے۔ بالکل۔ اور فرقان بھائی ایک دوسری بات اس کو ہم سمجھتے چلیں کہ علم القرآن کے اندر جو صیغہ استعمال کیا ہے اللہ نے علمہ کا، یہ اسلوب اس وقت استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں ایک معنی یہ پوشیدہ ہے کہ یہ تعلیم جو ہے ایک طویل مدت تک دی گئی ہے، طویل مدت تک دی گئی ہے۔ تو ہم جیسا کہ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید 23 سال تک مسلسل اترتا رہا، اسی لیے قرآن مجید کو التنزیل بھی کہا گیا ہے۔ یعنی وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 5 10 آیتیں، کبھی چھوٹی چھوٹی سورے اپنے رسول پر نازل کی۔ اس کی طرف غالباً ایک اشارہ ہمارے لیے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر بہت ہی ٹھہر کر اور بہت ہی فوکسڈ انداز میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن جو ہے وہ ہم 1 مہینے میں 2 مہینے میں ہم ختم کر دیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے اور بعض صحابہ سے سمجھ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں 8 سال کا وقت لگایا، 8 سال کا وقت لگایا۔ تو یہ ایک ایسے جلیل القدر صحابی ہے جو ایک صحابی کے بیٹے ہیں اور عربی ان کی مادری زبان ہے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ صرف سورہ بقرہ کو سمجھنے میں اور اس کے اوپر عمل کرنے میں جو ہے مجھے 8 سال کا وقت لگ گیا۔ تو ہم کو بھی چاہیے فرقان بھائی کہ قرآن مجید کا حق اسی وقت میں ادا ہو سکتا ہے جب ہم قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے بہت ہی تدبر کے ساتھ میں اور بہت ہی فکر کے ساتھ میں اور شعوری طور پر اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ جی بالکل۔ علم القرآن کے اندر ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن سکھایا، مطلب یہ کہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی، انہوں نے جو ہے وحی کی تعلیم اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول نے صحابہ کو دی، صحابہ نے تابعین، پھر تبع تابعین، وہاں سے سلسلہ اب تک جو ہے چلا آ رہا ہے۔ ہم کو یہ سوچنا ہے کہ یہ جو اللہ نے علم القرآن کا جو پہلو یہاں پہ اٹھایا کہ ایک سلسلے کو اللہ نے نوع انسانی میں جاری کیا ہے، کیا ہم اس کری کا کہیں جر رہے کیا؟ مطلب یہ جو ایک عظیم الشان روایت ہے جو اسلام میں جاری و ساری ہے، تو ہمارے اندر بھی کیا قرآن کو سمجھنے کی، قرآن پہ کا علم حاصل کرنے کی، اس کو پھیلانے کی، یہ ہمارے اندر کوئی جذبہ کسی پھیلانے سے پر کیا ہم اپنی زندگی میں لا پا رہے ہیں؟ تو یہ جو کچھ چیزیں ہیں، مطلب یہ سلسلے، یہ بہت عظیم سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے شروع کیا ہے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس سلسلے کا کیا بنے، ایک اہم کڑی بننے کی جو ہے ہم کو جو کوشش کرنی چاہیے۔ تو 2 پہلو ناظرین ہمارے سامنے رحمان کے پہلو سے آئے کہ اللہ رحمان کیسے ہے، تو اللہ نے آفاق و انفس میں جو آگے پوری صورت میں جو نشانیوں کو اللہ بیان کرے گے، اس میں سب سے بڑی نشانی کی طرف اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وہ ہے علم القرآن، کہ دیکھو قرآن جو ہے ایک عظیم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے ہم نے جو ہے اس کو جاری وہ ساری کیا ہے۔ اور فرقان بھائی اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے،
وہ یہ ہے کہ قرآن کا سکھانے والا خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بذات خود اپنے نبی کو قرآن مجید کی تعلیم دی، تو ہم میں سے بڑا بدبخت وہ ہوگا انسان جو ایسے مربی رب کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، یا ایسے استاد کو قبول نہیں کرے گا جو اس کا رب ہے، جو اس کا مالک ہے، جو اس کا خالق ہے۔ جی بالکل بالکل۔ اور اس کے بعد جو ہے میں بتاؤں آگے، خلق الانسان، کہ اس نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان جیسا کہ مجھے نے اپنی تمہیدی کلمات میں کہا کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اشرف المخلوقات کے پہلو سے واضح کیا۔ پہلے تو اللہ نے صفات میں اپنی سب سے عظیم صفت کا ذکر کیا، پھر اپنی سب سے عظیم رحمت یعنی قرآن کا ذکر کیا، پھر اپنی ایک دنیا کے اندر، ایک اچھی دنیا کے اندر ایک جو اشرف المخلوقات انسان۔ تو ان میں اس انسان کا، خلق الانسان کا علم القرآن سے کیا تعلق ہے اور رحمان سے کیا تعلق جی ہے؟ یہ اس کے اندر ایک ربط پوشیدہ ہے، اور اسی ربط کو ہم بتانا چاہیں گے۔ الانسان کا جو لفظ ہے وہ جنس انسان کے لیے استعمال کیا گیا ہے عام معنوں میں۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیں، مطلب یہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سامان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت نامہ ہے، یہ کتاب ہے جو اس کا کلام ہے جو اس نے تمام عالم انسانیت کے لیے نازل کیا۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کی ہدایت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سارے عالم انسانیت کے لیے نازل کی۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے، ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ لغوی اعتبار سے لفظ انسان کے دو روٹس ملتے ہیں۔ ایک روٹ ملتا ہے انس یعنی محبت، ایک ایسی ہستی، ایک ایسی مخلوق جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ انسان کے دل میں جو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے، اس محبت کو ہم کو اللہ کی محبت کے ساتھ میں جوڑنا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں رحمان جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، ساری دنیا میں ایک وہی ہستی ہے جو اپنے مخلوق سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان سے اس انس کا تقاضا کرتا ہے اپنے لیے، تو اس سلسلے میں جو ہے یہ الانسان استعمال کیا گیا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ الانسان کا روٹ جو ہے وہ نسیہ سے آتا ہے۔ نسیہ کی معنی ہوتی ہے بھول جانا، تو چونکہ انسان بار بار بھولتا ہے، یہ اس کے فطرت میں اللہ تعالیٰ نے نسیان، خطا اور نسیان رکھا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار اس کو یاد دلاتا ہے۔ اس قرآن مجید کے ذریعے جگہ جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یاد دلایا ہے جنت کا، جہنم کا، عذاب کا اور ہدایت کا۔ یہ جیسا اس سے پہلے کی ہی آیت میں جو ہے سورہ قمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس کو کم سے کم 5 مرتبہ دہرایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے۔ تو پھر کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ فحل من مدکر۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جا بجا جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو بار بار دہرایا ہے، تاکہ یہ انسان جو بھول جاتا ہے اپنے مقصد وجود کو ہی بھول جاتا ہے۔ بہت سارے انسان تو ایسے ہیں کہ جن کو اپنے وجود کا مقصد کا علم نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جس کو اپنے وجود کا مقصد معلوم نہیں ہے، وہ زندگی میں کس طریقے سے ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے، یا وہ جو بھی زندگی گزارتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی اس کی زندگی کی کامیابی ہے۔ لیکن مسلمان یا اہل ایمان وہ تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کیوں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو بھی قرآن مجید میں جا بجا ان کے مقصد وجود کی یاد دلاتا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یا ہم نے انسانوں کو جو ہے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو دہرایا ہے قرآن مجید میں کہ یہ بھولنے والا انسان جو ہے اس کو بار بار یاد رکھے۔ جی بالکل، بہت ڈیٹیل میں جو ہے معین بھائی نے انسان کی جو ہے تشریح کی ہے، اور یہاں پہ تھوڑا ایک عام ناظر اگر سوچتا ہے کہ انسان تو
پہلے بنا، قرآن تو ہے بعد میں آیا ہے. جی یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے لایا ہے. لیکن اللہ نے جو ہے یہاں پر پہلے قرآن کا ذکر کیا، پھر انسان کا ذکر کیا. یہ ہمارے ایک نشست کے اندر اس کے اوپر بڑا اچھا ڈسکشن ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، تمہاری تخلیق سے پہلے میں نے تمہاری تربیت اور ہدایت کا بندوبست کیا. جس طریقے سے، اور بہت اچھی مثال وہ ڈسکشن میں رکھی گئی کہ جس طریقے سے ایک ماں جب وہ حاملہ ہوتی ہے تو اپنے پیدا ہونے والے بچے کے پیدائش سے پہلے اس کے لیے سویٹر بنتی ہے، اس کے لیے کچھ چھوٹے سے کپڑے بناتی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے، وہ جانتی ہے کہ ایک نیا بچہ جو ہے جنم لینے والا ہے تو اس کی محبت جو ہے اس کو اس بات پر اکساتی ہے کہ اس کی آنے سے، دنیا میں آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لی جائے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ انسان کی تخلیق کرنے والا ہے تو اس کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے لوح محفوظ کے اندر قرآن مجید کو لکھ چکا تھا. اور پھر انسان کے وجود کے بعد میں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور شیطان کو اور ان کو سب کو زمین پر اترنے کے حکم دینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جب تم تک پہنچے میری ہدایت اور جو لوگ بھی میری ہدایت کے مطابق عمل کریں گے تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا. تو اللہ شروع سے ہی اللہ کے پاس میں یہ کتاب ہدایت موجود تھی اور وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے حصوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا ہے. آج کے زمانے میں اگر سوچیں تو جس طریقے سے موبائل بننے سے پہلے اس کے مینیولز یا سافٹ ویئرز بنتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے پہلے تخلیق دیا. اور یہ ایک تھیوریٹیکل بات ہوئی، لیکن اس کو اگر ہم پریکٹیکل میں کنورٹ کریں تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں بھی آ سکتی، لیکن اس کے باوجود ہم کو یہ سمجھنا چاہیے جس نے ہم کو تخلیق کیا اسی نے اس کتاب ہدایت کو لکھا، تو اس میں لکھی ہوئی کوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. مطلب یہ آدمی کو انتہائی درجے کا سکون، اس میں دی ہوئی بشارت کے بارے میں اطمینان کہ جنت ہونے والی ہے، جہنم کا عذاب برحق ہے، قبر کے اندر سوالات پوچھے جانے والے ہیں، یاجوج ماجوج نکلنے والے ہیں، یہ جتنے بھی بشارتیں، جتنے بھی انذار کے جو پہلو قرآن میں بیان کی پوری خبریں، یہ پوری باتیں بالکل صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے تحت جو ہے بات کہی ہے. اس میں ایک جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے پہلو سے اس میں بھی ایک نقطہ یہ آتا ہے. ایک تو ہم نے انسانیت کے پہلو سمجھے کہ اللہ نے ہماری رحمان ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے اس نے ہماری فکر پہلے سے کی. دوسرا اللہ تعالیٰ کی جو صفات کا ظہور ہوتا ہے اس میں بھی جو ہے علم ہمیشہ پریسیڈ کرتا ہے تخلیق سے. جیسے سورہ حشر کے اندر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرمایا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے نیکسٹ آیت کے اندر هو اللہ الخالق الباری المصور، کہ وہ اللہ ہی ہے جو خالق ہے، باری ہے اور مصور ہے. تو ہمیشہ اللہ کا علم اس کی تخلیق کو پریسیڈ کرتا ہے، اس سے پہلے آتا ہے. اس لیے علم القرآن، قرآن پہلے، قرآن نالج ہے، وہ اس سے پہلے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کو جو ہے عمل میں لائے. یہ دونوں پہلو سے جو میں خیال بہت اچھے نقطے آپ ملائے فرقان بھائی. دوسری بات آپ نے جو کہا نا کہ جو چیز قرآن میں ہے اس میں کوئی شک نہیں. قرآن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی واشگاف انداز میں رکھ دیا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں. اور یہاں شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں سے مفسرین نے دو معنی مراد لی ہے. ایک تو یہ کہ اس کتاب کا کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور جب آپ اس کو کلام اللہ یا اللہ کا کلام مان لے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر کوئی غلط بات آ ہی نہیں سکتی. جی بالکل. اور اگر آپ ایسا نہ بھی مانے تو دوسری معنی یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی انٹرنل کانٹراڈکشن، ایکسٹرنل کانٹراڈکشن، کوئی ایرر، کچھ بھی انسان کبھی نہیں پائے گا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام عالم انسانیت کو یہ چیلنج دیا ہے کہ تم اس کتاب میں ایک سورے جیسی کوئی سورے بنا کر لاؤ اور اپنے ساتھ جتنے لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کو شامل کرو. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج آج بھی ساری دنیا کے
سامنے موجود ہے، لیکن 1500 سال ہو گئے، اسلام دشمن قوتیں ہر کوشش کرتی ہے اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے، لیکن آج تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہو سکا جو قرآن مجید کے اس چیلنج کو قبول کرے۔ جی بالکل، اور اس کے اندر علم القرآن اور خلق الانسان میں علم القرآن کا جو پہلو ہے کہ اللہ نے انسان کو قرآن جو سکھایا وہی کے ذریعے سکھایا۔ جی، اب وہی ایک ایسا سورس آف نالج ہے جو اس میں کوئی طرح کا کرپشن نہیں پاسبل نہیں، کیونکہ آپ کے پاس جو بھی علم پہنچا اس کے اندر ایک علم تو ہم جس کو سائنس کہتے ہیں، وہ علم وہ ایسا ہے کہ انسان جو ہے چیزوں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، ان کو سینسز سے اپریشیٹ کرتا ہے، اپنا عقل اور لاجک اپلائی کرتا ہے اور نالج کو ڈیولپ کرتا ہے۔ اس میں انسان ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، کچھ باتیں صحیح ہوتی ہے، کچھ باتیں غلط ہوتی ہیں۔ یہ انسان کا ون سورس آف نالج۔ لیکن دوسرا جو سورس آف نالج ہے انسان، جس کا یہاں پر ذکر علم القرآن میں ہے کہ وہی کا سورس جو قرآن کا ہے، اس کے اندر کبھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ سورس رب السماوات والارض، زمین اور آسمان کے رب کے ذریعے ہم کو یہ معلومات مل رہی۔ تو یہ تو ممکن ہے کہ سائنس کا نالج کبھی غلط ثابت ہو جائے، لیکن وہ وہی کبھی غلط ثابت۔ آپ نے پہلے کہا سورہ حشر میں عالم الغیب والشہادہ بھی ہے، اور وہ سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو معلومات یا جو پیس آف انفارمیشن عالم الغیب والشہادہ اور جو علیم خبیر ہے اس کے طرف سے آئے تو اس میں غلطی کا کوئی امکان ممکن نہیں ہے۔ ہم جو آخری آیت کی طرف بڑھتے علمہ البیان، کہ وہی ہے جس نے انسان کو بیان یا بولنا سکھایا۔ تو یہاں پہ جیسے میں نے تمہیدی کلمات میں کہا کہ جو چار انسان کی بڑی بڑی جو اللہ نے نعمتوں کا ذکر، ایک اپنے رحمان ہونے کا صفت کا اظہار کیا، پھر اللہ نے قرآن کا، انسان کا، اور انسان کے اندر بھی ٹاپ موسٹ چیز، مطلب انسان دوسرے حیوانوں سے کیسے الگ ہے، تو کہا حیوان ناطق ہے، بولنے والا حیوان ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوری انسان کے اندر جو بولنے کی صلاحیت ہے، اس کے اوپر جو ہے کچھ چیزیں آپ جو ہے رکھیں۔ جی، ہم کو بیان یا بولنا یا نطق یا گویائی میں تھوڑا سا اور تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے۔ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ طوطا بھی بولتا ہے، تو طوطے کو بھی بولنا سکھایا جاتا ہے اور وہ بھی بولتا ہے، تو پھر انسان کا بولنا اور طوطے کا بولنا، تو طوطا بھی انسان کی طرح ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ انسان جب بولتا ہے تو انسان اپنے شعور کو استعمال کرتا ہے، اپنے عقل اور ادراک اور اپنے فہم کو استعمال کرتا ہے۔ وہ جب جذباتی ہوتا ہے تو وہ جذباتی انداز میں بولتا ہے۔ تو انسان کے بولنے میں ایک فرق ہے، اور اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہا گیا ہے کہ ایک ایسا حیوان یا ایک ایسی مخلوق جو اپنے فہم اور ادراک اور عقل کو استعمال کر کے اپنا معافی ضمیر لوگوں کے سامنے رکھتی ہے۔ اور اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کلام کی فصاحت اور بلاغت، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک ایسا لفظ لایا ہے البیان، جو تمام موڈز آف کمیونیکیشن کا احاطہ کرتے ہیں۔ تو چاہے آپ بولیں، چاہے آپ لکھیں، چاہے آپ کسی کو سنائیں، یہ تمام چیزیں جو ہے اس بیان کے اندر شامل ہیں۔ اور دوسری خاص بات جو مولانا حمید الدین فراہی صاحب نے لکھی ہے کہ یہ جو انسان جب کسی بات کے اوپر غور و فکر ہے، اس میں سے اجتہادی پہلوؤں کو باہر نکالتا ہے، جو مسائل کا استنباط کرتا ہے، یہ سب بیان کی مختلف قسمیں یا فارمز ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو دی گئی ہے کہ اپنے سینسز ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے عقل اور شعور کو استعمال کرتے ہوئے وہ کچھ انفرنسز ڈرا کرتا ہے جو ایک جانور نہیں کر سکتا۔ مطلب آپ جو اپلیکیشن کے پہلو پہ آ رہے ہیں علمہ البیان کے، میں چاہتا ہوں کہ میں نے جو نکات کو ریز کیا کہ یہ جو انسان کے اندر قوت گویائی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور جو ایک اعلیٰ سطح کی، حیوانی سطح کی نہیں ہے، اس کے کیا نتیجے نکلتے ہیں۔ ایک آپ اس کو اس طریقے سے شروع کیجئے، جب انسان کسی واقعے کو بیان کرنا شروع کرتا ہے، تو اب جب واقعے کو بیان کرے گا تو نیچرلی ہے کہ اس میں صحیح غلط کا پہلو پیدا کرے گا۔ تو انسان کے بیان کی ہی قوت ہے جو انسان کے اندر اخلاقی حص کو پیدا کرتی ہے۔ ایک انسان ہے جب وہ دوسروں سے بات کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی صلاحیت دی کہ وہ خود سے بھی بات کر سکتا ہے۔ جب یہ خود سے بات کر رہا ہے تو یہ اس کا ضمیر جو ہے اللہ تعالیٰ جو اس کے اندر پیدا کر رہے ہیں کہ یہ ضمیر کیا چیز ہے۔ انسان اپنے آپ سے بات کرتا ہے یا وہ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے کیا صحیح کیا ہے، کیا غلط کیا ہے، کہاں چوری کی ہے، کہاں کیا کیا۔
تیسری بات جو میں نے کہی کہ ہم آپس میں جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور کمیونیکیٹ کر کے جو علم کو بڑھاوا ملتے ہیں. آج ہم اتنے سارے علم پہ کھڑے تو کیا یہ علم پورا ایک انسان کا ہے؟ نہیں. یہ انسان کے بیان ہی کی صلاحیت ہے کہ علم جو ہے ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن میں ایکیومولیٹ ہو کے ایکسپوننشلی گرو ہوا. یہ ہوتا ہے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں آئنسٹائن تو نیوٹن سے بہت زیادہ ہوشیار تھا, لیکن آئنسٹائن نے کیا کہا؟ ہاں, یس آئی ایم ٹالر دین نیوٹن جسٹ بیکاز آئی ایم اسٹینڈنگ آن دا شولڈر آف دا نیوٹن. میں اس لیے اونچا ہوں کیونکہ میں نیوٹن کے شولڈر پہ کھڑا ہوں. اسی طریقے سے یہ پورے نو انسانی کا پیرامڈ ایک علمی سطح پر ایک دوسرے کے کندھے کے اوپر کھڑے ہو کے یہ جو چوٹی پہ جو پہنچا ہے, تو اس کے اندر ہر انسان کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اور یہ کنٹریبیوشن اسی وجہ جانور نہیں کر پا رہے کیونکہ اندر جیسے میں نے بیان کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے چیزوں کو لکھ نہیں سکتے, اپنے علم کو بیان نہیں کر سکتے, کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے اندر وہ پہلو آتا ہے کہ ایک دوسرے کے علم کے اوپر جرا نہیں کر سکتے, مطلب اگر کسی نے کوئی بات کہی غلط کہی تو بتا نہیں سکتے کیسے غلط کہی. تو یہ پورا جو علم جو آج ہم انسان کو جس مقام پہ دیکھتے ہیں, نو انسان, میں انسان کہہ رہا ہوں تو نو انسانی مراد ہے, اس کا سنگل ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر علمہ البیان, بیان کی جو اللہ کی. اب اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے جو سائنٹیفک لحاظ سے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بولنے کی جو صلاحیت ہے انسان کے اندر وہ انسان جو ہے پریکٹس سے بچپن میں ڈیولپ کرتا ہے. لیکن نوم چومسکی کا نام آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا, لنگوسٹک کے اندر ایک بہت بڑے نام ہے. ان کی جو بنیادی ریسرچ تھی وہ یہ بتاتی ہے کہ انسان بنیادی طور پر لینگویج لنگوسٹک اسکلز ڈیولپ نہیں کرتا, وہ پیدا لے کے پیدا ہوتا ہے. مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایکوائرڈ نہیں ہے بلکہ انسان کو عطائی چیز ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ اگر ایوولوشنری پوائنٹ آف ویو سے بھی سوچیں تو یہ ایوولوشن کے اندر سب سے ڈیفیکلٹ پوائنٹ ہے جس کو سائنٹسٹ ایکسپلین نہیں کر پائے کہ کانشیسنس کہاں سے آتا ہے اور یہ اچانک سے انسان اتنا بولنے والا کیسے بنا. تو ابھی دو پہلو یہاں پر آئے, علمہ البیان اور علمہ القرآن. دونوں جو ہے یہ جو ہے انسان کے گاڈلی انٹرونشن کے پہلو ہیں. تو یہ جو ہے آخری جو پوائنٹ تھا کہ جہاں پہ علمہ البیان بھی ایک اللہ تعالیٰ کا انسان کی تخلیق میں بڑی نعمت اور گاڈلی انٹرونشن ہے, خدائی دخل ہے جس سے انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہوئی. اسی طرح قرآن بھی جو ہے ایک کوئی دنیا کی چیز قرآن نہیں ہے. قرآن ایک اللہ تعالیٰ کے وحی کے ذریعے آئی ہوئی چیز ہے, ایک ڈائریکٹ انٹرونشن ہے جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. مطلب یہ ایسا نہیں ہوا کہ جس طرح آپ اس چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتے انسان کے اندر قوت گویائی کیسے پیدا ہوئی, تو آپ اسی طرح روح کو بھی یا وحی کو بھی جو آپ ایکسپلین نہیں کر. جس میں قرآن میں اللہ نے کہا کہ وحی کیا ہے, ہم نے بہت تھوڑا علم تم کو, روح کیا ہے جس کا بہت تھوڑا علم ہم نے رسول آپ کو دیا. اور میں اس آخری حدیث کے ساتھ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو بات ہے وہ رکھ کر جو ہے آج کے اس نشست کو ختم کروں گا کہ انہوں نے جب الرحمن کی بات کی اور قرآن کی بات کی کہ یہ اللہ کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر ہے, اور انسان کی تخلیق کی بات کی کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجے کا مخلوق ہے, اور وہ اس لیے اعلیٰ درجے کا مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صفت گویائی اور نطق عطا کیا ہے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب یہ بہت ہی ایمفسس کے ساتھ میں بولتے ہیں کہ انسان کے قوتی گویائی کا سب سے بڑا اور اعلیٰ مقصد صرف اور صرف قرآن مجید کا علم حاصل کرنا اور ان کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا. اور اس کے سلسلے میں وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ کوٹ کرتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے وہ لوگ بہترین ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں اور ان کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو عزیز ناظرین اکرام, آج بھی تاخیر نہیں ہوئی ہے. آج عمر کے جس مرحلے پر یا جس حصے میں ہم ہیں, آپ ہیں, آج بھی کوئی دیر نہیں ہوئی ہے. قرآن مجید کو آج تک ہم سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں, یا قرآن مجید کے جو حقوق ہم کو ادا کرنے چاہیے, یعنی قرآن مجید کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ ہماری جو بولنے کی صلاحیت ہے جو اللہ نے دی ہے, اور جس کا خاص اور اولین مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ہدایت کی کتاب کو اور اس کی ہدایت کو اور اس کی ٹیچنگز کو اور اس کی تعلیمات کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں,
تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی صفت ہم کو صفت گویائی دی ہے اس کا ہم حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو آج بھی وقت نہیں گیا ہے، آج بھی اگر ہم چاہیں تو قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں اللہ کا نام لے کر، اور اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اگر آپ اس کا قرب چاہتے ہیں اور آپ اس کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ تو آپ کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے، یہ ایک حدیث قدسی میں ہے۔ اسی کے ساتھ میں جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو اس بات کی توفیق دے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوسری نشست میں جو اگلی جمعرات کو 9:30 بجے ہوگی، سورہ الرحمن کا آگے کا حصہ یعنی آیت نمبر 5 سے اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ آپ سے دوبارہ التماس ہے کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، پروموٹ کریں، تاکہ آپ کو آٹومیٹیکلی جب بھی الحکمہ ٹی وی کے اوپر کوئی پروگرام اپلوڈ کیا جائے گا تو آپ کو آٹومیٹک نوٹیفیکیشن ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔